गांव में रात का अंधेरा छा चुका था। बिजली कई घंटों से गायब थी और हर घर में मध्यम चिराग या लालटेन की रोशनी थी। ऐसे में एक शोर उठा, जैसे कोई लड़की चीख रही हो। मोहल्ले के चंद लोग दरवाजे खोलकर बाहर निकले। कुछ ने खिड़कियों से झांका। सबकी नजरें एक ही सिमत गईं। गांव के चौक के किनारे पर एक लड़की नींद पागलों की तरह भागती हुई चीख रही थी, मुझे मत बेचो, मैं कोई चीज नहीं हूं। उसके कपड़े फटे हुए थे, पाँव में चप्पल तक नहीं थी और आंखों में वो कर्ब था जिसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसकी इज्जत नीलाम हो चुकी हो। ये मंजर मौलवी अब्दुल सलाम ने भी देखा, जो मस्जिद के सहन में बैठे नवाफिल अदा कर रहे थे। वो लरज उठे। उन्होंने फौरन दरवाजा खोला और चंद कदम आगे बढ़कर लड़की को पुकारा, बेटी यहाँ आ जाओ, अल्लाह के घर में हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। लड़की ने चौंक कर मौलवी साहब को देखा, जैसे सदियों बाद किसी ने इंसान समझकर बुलाया हो। वो भागती हुई मस्जिद के अंदर चली आई। पीछे कुछ मर्द आए जिनकी आंखों में दरिंदगी और जबान पर गंदी गालियां थीं। मौलवी साहब, वो हमारी लड़की है, हम लेकर जा रहे हैं उसे, एक ने झुंझला कर कहा। मौलवी साहब ने दरवाजे पर खड़े होकर नरमी से कहा, मस्जिद के अंदर आओ, खुदा से डरो। ये लड़की अब मेरी अमानत है, जब तक कि खुद ना जाए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोग बड़बड़ाते हुए चले गए। लड़की सजदे में गिरी और ज़ारो कतार रोने लगी। मौलवी साहब ने उसे पानी पिलाया, कुछ खाने को दिया और पूरी रात अपनी बीवी के पास उसे बिठाया। बीवी ने कपड़े दिए, उसके जख्म साफ किए। लड़की का नाम नाइला था। वो 16 बरस की थी और उसके बाप ने उसे एक 50 साला जिमीदार को कर्ज के बदले बेच दिया था। सुबह से पहले मौलवी साहब ने अपनी बीवी को साथ बिठाया और फैसला किया, हमें इस लड़की को फौरन शहर भेजना होगा, तुम्हारी बहन के पास, वहां ये महफूज रहेगी। बीवी ने इस बात में सर हिलाया, मगर आप खतीजा का क्या सोच रही हैं? मौलवी साहब की बेटी खतीजा जवान और पर्दादार लड़की थी, जो कभी आंगन से बाहर नहीं निकली थी। अल्लाह की रजा के लिए एक मजलूम की मदद की है। हमारी बेटी भी अल्लाह की अमान में है। ये कहते हुए उन्होंने गांव के पुराने जीप वाले शख्स को बुलाया और उसे 5,000 रुपए देकर हिदायत की कि नायला को शहर में उनकी साली के घर पहुंचा दें। नायला के सर पर हाथ रखते हुए मौलवी साहब ने कहा, बेटी, तुम अब किसी के रहमो करम पर नहीं हो, तुम आज़ाद हो। जीप रवाना हुई और मौलवी साहब वापस मस्जिद की तरफ चल पड़े, मगर दिल में एक अजीब सा इस्तिराब था, जैसे कोई साया उनके कदमों के साथ साथ रहा हो। उसी वक्त गांव के रईस हाशिम हमदानी के डेरे पर हंगामा बरपा था। हाशिम गुस्से में पागल हो रहा था। मौलवी ने मेरी डील खराब की है, वो लड़की मेरी थी और मेरे बंदों ने पैसे दिए थे। अब मौलवी की बेटी को उठाओ, खतीजा को। हाशिम को खतीजा का चेहरा कभी नजर नहीं आया था, मगर लोगों से उसकी खूबसूरती के चर्चे सुने थे। पर्दे के पीछे छुपी वो मासूम लड़की, जिसकी आवाज तक किसी ने नहीं सुनी थी, अब हाशिम की इंतकाम की भेंट चढ़ने वाली थी। रात को ही बंदे रवाना किए गए। खतीजा अपने कमरे में सो रही थी जब दो साए दीवार फलांग कर अंदर घुसे। एक ने मुंह पर कपड़ा रखा और दूसरे ने बाजू पकड़ा। खतीजा चीख भी न सकी। नशावर खुशबू ने उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद वो एक अजनबी कमरे में आंखें खोलती है। छत पर सुनहरी फानूस है, इर्द गिर्द महंगे पर्दे और बिस्तर पर वो नीम जान पड़ी है। उसके लिबास को छेड़ा गया था, मगर कोई ज्यादती नहीं हुई थी। खौफ की शिद्दत से वो चीख भी ना पाई। आंखें बंद करके दुआएं मांगती रही। तभी दरवाजा खुला और हाशिम अंदर आया। उसकी आंखों में दरिंदगी की चमक थी और कदमों में शिकार की खुशबू, मगर जो ही उसने खतीजा का चेहरा देखा, कुछ थम सा गया, जैसे किसी ने उसके अंदर के शैतान को जकड़ लिया हो। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। ये चेहरा, उसने जेरे लब कहा। चंद लम्हों बाद वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। काजी को बुलाओ, फौरन निकाह होगा, उसके बगैर उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। खतीजा की बेहोशी में एक कतरा आंसू उसकी गाल पर ढलक गया और मौलवी साहब फजर की अजान देते हुए उनके दिल में कांटे चुभने लगे, जैसे कोई चीख उनके सीने में दबी हो, जैसे कोई अमानत उनसे छीन ली गई हो। उन्हें इल्म न था कि जिस इज्जत को उन्होंने बचाया, उसकी कीमत उनकी बेटी की तकदीर में लिख दी गई है। खतीजा की पलकें थर थरा कर खुलीं, जैसे कोई ख्वाब से बेदार हो रहा हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं था। उसका सर भारी, बदन बेजान और इर्द गिर्द की फिजा बिल्कुल अजनबी थी। उसने आंखें पूरी खोलने की कोशिश की तो तेज रोशनी ने उसकी बिनाई को लम्हे भर के लिए चकाचौंध कर दिया। फर्श पर संगमरमर, छत पर सुनहरी कमरा और बिस्तर नर्म मखमली, मगर इस सब आसाइश के दरमियान एक बेचैनी, एक खौफ, जैसे ये सब किसी कैद खाने की शुरुआत हो।
اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کا دوپٹہ غائب ہے، لباس بکھرا ہوا ہے اور جسم پر کسی نامانوس ہاتھ کا لمس ہے۔ اس کی سانس رکی، اس نے فوراً چادر سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہاتھوں میں کمزوری تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اور ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، یہ کہاں ہوں میں؟ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی، درمیانی عمر، قیمتی لباس، چہرے پر گمبھیر سنجیدگی۔ اس نے ختیجہ کو ہوش میں آتا دیکھا تو فوراً آگے بڑھی۔ بی بی، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوا تمہیں۔ ہاشم صاحب کا حکم تھا کہ تمہیں آرام سے رکھا جائے۔ ہاشم؟ ختیجہ کی زبان پر یہ نام ایک بجلی بن کر گرا۔ ہاں، وہی ہاشم حمدانی جو تمہارے ابا سے بہت ناراض تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے اس لڑکی کو بچایا ویسے ہی تمہیں لے آیا ہے۔ ختیجہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ باپ کے فیصلے کا خمیازہ وہ کسی بھیانک انداز میں بھگت رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی پردہ داری، اس کا وقار، اس کی شناخت، سب کسی کی انا کی قربانی بن چکے تھے۔ اچانک کمرے میں ہلکی سی گرج سنائی دی۔ کسی کے بھاری قدم دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ ختیجہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور ہاشم حمدانی اندر داخل ہوا۔ اونچا قد، بھاری سینہ، آنکھوں میں وہ غرور جیسے پوری دنیا اس کی ملکیت ہو۔ مگر ختیجہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ وہی چہرہ جو کل رات اس کے لیے صرف انتقام کی علامت تھا، آج جیسے اس کی سانسیں کھینچنے لگا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ختیجہ، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور پہنچاؤں گا بھی نہیں، جب تک تم میری مرضی کے خلاف نہیں جاؤ گی۔ ختیجہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، مجھے واپس جانے دو، میرے ابا کو مت سزا دو میرے وجود سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاشم خاموشی سے ختیجہ کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھا اور نرمی سے بولا، جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، مگر تمہارے باپ نے جو کیا اس کا خمیازہ تو کسی کو بھگتنا تھا، اور تم تو ویسے بھی وہ لڑکی ہو جس کے پردے میں مجھے مکمل ایمان کی جھلک نظر آئی ہے۔ ختیجہ کے آنسو بہنے لگے۔ ہاشم کا انداز اس کی روح کو چیرنے لگا تھا۔ وہ شخص جو زبردستی اسے اٹھوا لایا تھا اب محبت کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ قاضی آ رہا ہے، تم سے نکاح کروں گا، پھر تم پر میرا پورا حق ہوگا، ہاشم نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ ختیجہ نے زور سے چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جو اس کے سینے کے اندر کئی دنوں سے دبی تھی۔ وہ چیخ دیواروں سے ٹکرائی، چھتوں سے پلٹی، مگر باہر کسی نے نہیں سنی۔ باہر صرف ہاشم کے وفادار تھے جو اس کے ہر حکم کو سچ مانتے تھے۔ دوسری طرف مولوی صاحب جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولا تھا، بار بار ایک ہی آیت پر رک جاتے، اور جو کسی کی عزت کی حفاظت کرے اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ ان کا دل بے چین تھا۔ ختیجہ کمرے میں نہیں تھی، بیوی نے بتایا رات وہ قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، مگر اب بستر خالی ہے۔ مولوی صاحب نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن ختیجہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، دل میں وہی وسوسے گونجنے لگے، کیا میری بیٹی بھی کسی کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے؟ شام ڈھلنے لگی تھی۔ ختیجہ تنہا اجنبی گھر کی قیدی کمرے میں سجدے میں گری اور سرگوشی میں کہا، یا اللہ، جسے تو عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مجھے بچا لے، مجھے میرے رب کی پناہ چاہیے۔ کمرے میں روشنی مدھم ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ باہر ہاشم قاضی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا، مگر دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ جس لڑکی کو برباد کرنے کا سوچا تھا وہ دل کی دھڑکن بن گئی تھی۔ اب صرف جسم نہیں، روح بھی مانگتی تھی، مگر کیا یہ محبت تھی یا پھر صرف انا کا شکار؟ رات کا پہلا پہر بیت چکا تھا۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور خاموشی ایسی تھی جیسی دیواریں سانس روک کر کسی طوفان کا انتظار کر رہی ہوں۔ ختیجہ قالین پر سجدے میں تھی اور وہ بار بار اپنے رب سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، میرا جسم تو تیرے ہی لیے تھا، کسی غیر کے لیے نہیں، تو مجھے بچا لے، مجھے لوٹا دے اس آنگن میں جہاں میرے سجدے محفوظ تھے۔ اسی لمحے دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ ختیجہ کا دل زور سے دھڑکا جیسے کسی نے سینے میں پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ بدستور جھکی رہی، لیکن آنکھوں سے خوف کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ قدموں کی آواز قریب آئی، شراب کی تیز مہک کمرے میں پھیل گئی۔ ہاشم حمدانی نشے کی حالت میں جھومتا ہوا اندر آیا۔ اس کے قدم غیر متوازن تھے اور آنکھیں سرخ، اور چہرے پر وہی غرور اور طاقتور مرد کی پہچان بن جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی اس کی نظریں قالین پر جھکی لڑکی کے نازک وجود پر پڑی، کچھ لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ختیجہ کے پاس آیا۔
وہ اب بھی سجدے میں تھی، ساکت، خاموش مگر کانپتی ہوئی۔ ہاشم جھکا اور آہستگی سے کہا، اٹھو۔ خدیجہ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ ہاشم نے دوبارہ دھیمے لہجے میں کہا، خدیجہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، جیسا میں نے وعدہ کیا تھا۔ قاضی آ رہا ہے، تم میری بیوی بنو گی۔ خدیجہ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں لال، مگر اس میں وہ چمک تھی جو صرف ایمان میں ہوتی ہے۔ اگر نکاح کے بغیر مجھے ہاتھ لگایا تو قیامت کے دن رب کے سامنے تو مجھ سے نظریں نہیں ملا سکے گا۔ اس کی آواز کمزور مگر لرزتی ہوئی تھی۔ ہاشم جیسے کسی طلسم میں جکڑا گیا۔ خدیجہ کا چہرہ، اس کی آواز اور اس کا خوف زدہ مگر حوصلہ مند وجود۔ ہاشم کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ وہ وہی مرد تھا جس کے لیے عورت صرف ایک کھلونا تھی، مگر آج وہ اس معصوم چہرے میں کوئی اور ہی کشش محسوس کر رہا تھا، کوئی انوکھی روشنی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ نشہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا تھا اور ہوش کی دھند میں خدیجہ کا سراپا جیسے اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور خدیجہ سے نظریں ہٹا کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے بدل رہی ہو، وہ زیر لب بولا۔ یہ سب کچھ جو میں کرتا آیا ہوں آج بے معنی لگ رہا ہے۔ خدیجہ خاموشی سے اٹھ کر واپس کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی ہاشم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب ساکت تھے لیکن اندر کچھ نرم ہو چکا تھا۔ ہاشم نے سر پیچھے کی دیوار سے ٹکایا اور جیسے اپنے ماضی کی فلم ذہن میں چلا بیٹھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے نہیں کہا تھا۔ اس کی ماں کا مرنا، باپ کا بے رحم ہونا اور ہر رشتہ صرف ایک سودے کی صورت میں سامنے آنا، یہ سب کچھ اسے ظالم بناتا گیا۔ مگر آج خدیجہ کے نہیں نے پہلی بار اس کے اندر کے جانور کو انسان بنا دیا۔ میں تم سے نکاح کروں گا خدیجہ، دل سے تمہیں اس دنیا کے سامنے عزت دوں گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ خدیجہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ حیوانی چمک نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور شرمندگی تھی۔ میں نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں، لیکن اگر تم مجھے ایک موقع دو تو شاید میں وہ ہاشم بن جاؤں جسے تم اپنے قریب برداشت کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ خدیجہ جسے لگا تھا کہ وہ رات اس کی زندگی کا بہترین لمحہ ہوگا، آج ایک عجیب سی احساس میں ڈوب گئی۔ کیا واقعی وہ ظالم شخص اپنی سوچ بدل رہا تھا یا یہ سب کچھ ایک جال ہے؟ مگر ایک بات یقینی تھی، ہاشم کے چہرے پر لکھی تقدیر شاید بدلنے والی تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ خدیجہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، اگر تو نے میرے لیے یہی راہ لکھی ہے تو میرے قدموں کو استقامت دے۔ میں ہارنا نہیں چاہتی، اور نہ اپنی ذات سے نہ اپنے رب سے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کی جالیوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن خدیجہ کی آنکھوں میں روشنی نہیں، صرف سائے تھے۔ وہ پوری رات نہیں سوئی تھی، ذہن میں بار بار ہاشم کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ الفاظ جن میں ایک لمحے کو نرمی تھی لیکن بنیاد میں جبر تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس بار کوئی خادمہ نہیں بلکہ ایک اجنبی آواز تھی، بی بی جی آپ تیار ہو جائیے، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ خدیجہ کا دل ڈوب گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ابھی بھی کوئی معجزہ ہونے کی امید باقی ہو۔ یا اللہ، کیا میرے فیصلے کا اختیار بھی مجھ سے چھن گیا ہے؟ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، دو عورتیں آئیں، ہاتھ میں ایک سفید دوپٹہ اور نیا جوڑا۔ یہ نکاح کے لیے ہے، ہاشم صاحب کا حکم ہے کہ آپ عزت سے یہ پہنیں۔ خدیجہ کا جسم کپ کپانے لگا۔ نکاح؟ وہ بڑبڑائی، کس نکاح کی بات کر رہے ہیں جس میں میرا حق رضا مندی ہی نہیں؟ مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اسے چپ چاپ تیار کر دیا گیا۔ وہ بے جان سی بیٹھی رہی، چہرے پر نفی، آنکھوں میں احتجاج اور دل میں ٹوٹتی ہوئی امیدیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ سفید جوڑے میں اس کمرے میں بٹھائی گئی جہاں قالین پر بیٹھا ایک قاضی، دو گواہ اور خود ہاشم بھی موجود تھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں آج نہ غرور تھا نہ بے حسی، اور ایک عجیب سا سکون تھا جیسے وہ سب کچھ پا لینے کے بعد بھی خالی ہو گیا ہو۔ اس نے قاضی کی طرف اشارہ کیا، شروع کریں۔ قاضی نے خدیجہ سے سوال کیا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ خدیجہ خاموش رہی۔ قاضی نے دوسری بار سوال دہرایا، خدیجہ کے لب ہلے تک نہیں۔ تیسری بار جب سوال کیا گیا تو ہاشم نے سخت آواز میں کہا، قاضی صاحب، خاموشی بھی قبولیت کی علامت ہے، نکاح پڑھائیے۔ اور اگلے ہی لمحے ایک ایسا بندھن قائم ہو گیا جس میں نہ محبت تھی نہ مرضی، صرف جبر اور مجبوری۔ خدیجہ کے ماتھے پر نکاح کے بعد ہاشم نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس نرم تھا مگر خدیجہ کے لیے وہ کسی زنجیر کی طرح محسوس ہوا۔ وہ چاہ کر بھی اس بندھن کو تسلیم نہ کر سکیں۔ سب لوگ نکل گئے، کمرے میں صرف ہاشم اور خدیجہ رہ گئے۔
خدیجہ نے نگاہ اٹھا کر کہا، جو نکاح رب کے نام پر ہوتا ہے اس میں بندگی بھی ہوتی ہے، آپ نے تو صرف طاقت دکھائی ہے۔ ہاشم کے چہرے پر ایک لمحے کو درد آیا مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ ہاں میں نے طاقت کا استعمال کیا ہے، مگر اب میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو شاید دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو۔ عزت؟ خدیجہ ہنس دی۔ جس دن مجھے اپنے فیصلے کا حق دو گے اس دن سمجھوں گی کہ تم واقعی ہی بدل رہے ہو۔ ہاشم خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خدیجہ کے قریب جا کر بیٹھا اور کہنے لگا، میں تمہیں نہیں چھوؤں گا جب تک تم خود نہ چاہو، لیکن یہ نکاح سچ ہے، تم اب میری بیوی ہو، خدیجہ ہمدانی۔ خدیجہ کے دل پر جیسے کوئی ہتھوڑا برسا۔ وہ وہی خدیجہ تھی جو کبھی اپنے باپ کے آنگن میں پردے کے سائے میں پلتی تھی، اور آج ایک نکاح کے ایسے قیدی بن چکی تھی جس میں رسم تھی نہ رضا تھی۔ دن گزرتے گئے مگر ہاشم کا رویہ حیران کن حد تک بدل گیا تھا۔ نہ وہ کمرے میں زبردستی آیا، نہ کبھی خدیجہ کو چھونے کی کوشش کی۔ وہ صرف بات کرتا، اس کے قریب بیٹھتا اور اس کی خاموشی سننے کی کوشش کرتا۔ خدیجہ ہر روز حیران ہوتی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے اٹھوا کر یہاں لایا تھا۔ ایک رات خدیجہ کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہی تھی کہ ہاشم آ گیا، خاموشی سے بیٹھ گیا۔ خدیجہ نے قرآن بند کی اور تیز لہجے میں بولی، کیا چاہیے آپ کو؟ اب نکاح ہو چکا ہے، قید مکمل ہے، اب اور کیا باقی ہے؟ ہاشم نے نظریں جھکائیں، مجھے تمہارے قریب آنے کی خواہش ہے مگر اب تمہارے دل میں جگہ بنانے کی خواہش ہے۔ خدیجہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، یہ اداکاری ہے یا پچھتاوا؟ ہاشم نے پہلی بار نظر اٹھائی، شاید دونوں، مگر سچ یہ ہے کہ تم میری آنکھوں کے لیے ہوس کا منظر نہیں ہو، دل کی پکار ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ خدیجہ کے اندر کہیں لگا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ نکاح کے قیدی بننے کے بعد محبت کا خواب نہیں دیکھا جاتا۔ ہاشم نے سر جھکایا، میں یہ قید تمہارے لیے محبت کا آسرا بنانا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی اجنبیت کی نہیں، شاید کسی اندیکھے احساس کی ابتدا تھی۔ رات کی خاموشی میں ہوا بھی جیسے ساکت ہو چکی تھی۔ کمرے کے کونے میں جلتی لالٹین کی روشنی میں خدیجہ کے سادہ چہرے پر ایک عجیب سی پرچھائیاں ڈال رہی تھی۔ وہ سفید دوپٹے میں لپٹی بستر کے کنارے بیٹھی، ہاتھوں میں تسبیح لیے دھیرے دھیرے ورد کر رہی تھی۔ ایک سکون تھا اس کی دعا میں مگر آنکھوں میں چبھی بے یقینی صاف چھلک رہی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، خدیجہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاشم اندر داخل ہوا، اس نے ہاتھ میں پھولوں کا ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی۔ اس کا چہرہ آج نرم تھا اور آنکھوں میں کوئی جھوٹا فخر نہیں تھا بلکہ نرمی کی ایک جھلک تھی جسے وہ اب تک کی ساری زیادتی کا کفارہ دینا چاہتا ہو۔ خدیجہ نے نظریں جھکا لیں اور تسبیح کے دانے رک گئے۔ ہاشم آہستہ سے قریب آیا اور خاموشی سے پھولوں کی ٹوکری خدیجہ کے سامنے رکھ دی۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے اب بھی نفرت ہے، مگر یہ پھول تمہارے نام ہیں، جو خوشبو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس تلخی کے بدلے جو میں نے تمہیں دی۔ خدیجہ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے پھولوں کو دیکھتی رہی، جیسے وہ بھی فیصلہ کر رہی ہو کہ یہ نرمی سچ ہے یا پھر ایک اور فریب۔ ہاشم آہستہ سے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ خدیجہ کی سانسیں الجھنے لگیں۔ اس کے لیے قربت کا ہر لمحہ جیسے ایک قید خانے کی دیوار ہوتی تھی جس میں درار ڈالنا بھی ایک مجرم لگتا تھا۔ کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ ہاشم نے دھیرے سے کہا۔ خدیجہ نے گردن اٹھائی مگر نظریں ابھی بھی نیچے تھیں۔ تمہارا لمس، صرف ایک لمحہ، اگر تم اجازت دو تو۔ خدیجہ ساکت ہو گئی، ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اس کی انگلیوں نے بے ساختہ تسبیح کے دانوں کو پھر سے تھام لیا، جیسے وہ اپنا تحفظ اس میں تلاشتی ہو۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں خدیجہ کی ہتھیلی کو چھو گئیں، خدیجہ کا تو پورا وجود ہی لرز گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ وہ خود کو پیچھے کھینچنا چاہتی تھی مگر جسم میں جیسے اس کا پتھر کا ہو گیا تھا۔ ہاشم کی انگلیاں خدیجہ کی ہتھیلی پر ٹکی اور لرزتی ہوئی انگلیوں کو محسوس کرنے لگا۔ یہ لمس کسی فتح کی خوشی نہیں بلکہ کسی شکست خوردہ دل کی پکار جیسا محسوس ہوا۔ خدیجہ کے آنسو اس کے اندر کچھ توڑنے لگے تھے، کچھ ایسا جو برسوں سے اس کے اندر پتھر کی طرح جمع ہوا تھا۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہاشم کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بس مجھے ایک موقع دو۔ تمہارے آنسو میرے لیے سزا ہیں اور تمہاری لذت میرے گناہوں کا کفارہ۔ خدیجہ نے آنکھیں بند کر لیں، وہ آنکھیں جو برسوں خدا کے آگے جھکی رہیں، آج ایک انسان کے آگے نم ہو رہی تھی۔ مگر یہ آنسو کسی کمزوری کے نہیں،
یہ اس لمحے کی شدت کا ثبوت تھے جب ایک بے بس لڑکی کے آنسو نے ایک طاقتور مرد کی سوچ کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہاشم نے ختیجہ کی ہتھیلی پر ہونٹ رکھے ایک بوسہ جو بے حیائی یا ہوس کا نہیں بلکہ توبہ کا تھا۔ ختیجہ نے اپنی انگلیاں فوراً پیچھے کھینچ لی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں حیرانی تھی۔ تمہاری آنکھوں کی نمی نے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے ختیجہ، میں نے جو بھی کیا وہ سب ناپاک تھا، لیکن اب میں پاک ہو کر تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ ختیجہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، عورت کا بدن فتح کرنے سے پہلے اس کا دل جیتنا سیکھو۔ ہاشم، تمہارے لمس میں ابھی بھی پچھتاوے کی خوشبو ہے، محبت کی نہیں۔ ہاشم نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھا، چند لمحے ختیجہ کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ ختیجہ جو کچھ لمحے پہلے لرز رہی تھی اب ساکت بیٹھی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی گرمی اتر رہی تھی، جیسے سردی کی رات میں کوئی دھوپ کی لکیر گزر گئی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ قید ابھی باقی ہے، لیکن شاید اس قید میں کسی امید کا بیج بو دیا گیا ہے۔ ختیجہ آج کافی دیر تک ساکت بیٹھی آسمان کو تکتی رہی۔ سورج کی کرنیں جب کھڑکی کی لکڑیوں سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑیں تب بھی اس کی آنکھیں خاموش تھیں، جیسے کوئی اندر ہی اندر طوفان سہ رہا ہو۔ نکاح کی قید، ہاشم کی بدلتی ہوئی خاموشی اور کل رات کا وہ پہلا لمس، سب کچھ اس کے وجود پر کسی گہرے بوجھ کی مانند تھا۔ نماز کے بعد اس نے سر جھکا کر دل سے دعا مانگی کہ یا رب، اگر یہ رشتہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اگر سزا ہے تو مجھے رہائی دے۔ اسی وقت خادمہ آئی اور بی بی جی، ہاشم صاحب نے بلایا ہے، وہ لاؤنج میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ختیجہ نے آہستگی سے دوپٹہ لیا، پردہ کیا اور ہمت جمع کرتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا اور اندر داخل ہوئی۔ ہاشم صاحب نے صوفے پر بیٹھا تھا، سفید کرتے میں، چہرہ قدرے تھکا تھکا، جیسے کئی راتوں کی نیند ایک ساتھ چھن گئی ہو۔ ختیجہ کو دیکھ کر وہ کھڑا ہوا مگر فوراً بیٹھ گیا، احترام سے نہیں نرمی سے۔ بیٹھو ختیجہ۔ ختیجہ نے صاف لہجے میں جواب دیا، میں کچھ کہنے آئی ہوں اور اس کے بعد آپ کو کچھ سننا پڑے گا، نہ کہ سنانا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہو۔ ختیجہ نے سانس بھرا اور گہرے لہجے میں بولی، میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں، یہ نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا، یہ رشتہ میرے دل کو تسلیم نہیں اور اس کی بنیاد زبردستی ہے۔ ہاشم ساکت رہ گیا، کچھ لمحے خاموشی طاری رہی، جیسے ہوا بھی سانس روکے کھڑی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں حق ہے انکار کا، جدائی کا، مگر سنو ختیجہ، میں تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، نہ تمہیں مجبور کروں گا۔ لیکن وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جب تک تم میرے نکاح میں ہو تم پر میرا حق ہے، مگر میں وہ حق تبھی لوں گا جب تم مجھے دل سے قبول کرو گی۔ ختیجہ حیران رہ گئی، یہ وہی ہاشم تھا جو پہلے دھمکیوں سے کام لیتا تھا، جس نے اسے زبردستی اٹھوایا، قاضی بلا کر نکاح پڑھوایا، اور اب وہی شخص نرمی اور وقار سے بات کر رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ سکتی ہو ختیجہ، لیکن اگر ایک دن بھی میرے دل کی تبدیلی پر یقین کرو تو شاید یہ قید تمہارے لیے سزا نہیں، ایک نیا سفر بن جائے گی۔ ختیجہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، محبت کا دعویٰ وہ کرے جو احترام کے معنی جانتا ہو۔ آپ شاید بدل رہے ہیں، لیکن میرے اندر اب بھی ایک لڑائی جاری ہے، اور اس لڑائی میں مجھے تنہا لڑنے دیجیے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا، میں تمہارے پردے کی حرمت رکھوں گا ختیجہ، اور تمہارے فیصلے کا پیمان بھی۔ تم آزاد ہو، سوچنے میں، ماننے میں اور انکار کرنے میں۔ وہ ختیجہ کے لیے دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا، یہ کمرہ، یہ گھر اور میرا دل، جب چاہو واپس آ جانا، جب چاہو چھوڑ دینا۔ ختیجہ آہستہ آہستہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی، مگر جاتے جاتے اس نے پلٹ کر ایک نظر ہاشم پر ڈالی، اور پہلی بار اس کی نظر میں مکمل نفرت نہیں تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں گئی اور خود کو آئینے کے سامنے پایا۔ چہرہ سادہ، آنکھیں الجھی ہوئی، مگر دل میں کہیں دور ایک نرمی نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے سرگوشی کی، اگر یہ قید واقعی محبت کا نام ہے تو شاید قیدی بننا بھی اتنا برا نہیں ہے۔ گھر کے صحن میں خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہوتے گئے اور سورج نے مغرب کی جانب جھکنا شروع کر دیا، مگر ہاشم ہمدانی کی دنیا میں آج کچھ اور ہی بدل رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے غرور سے باہر نکلا اور کسی ایسی ذات کے سامنے جھکنے کا ارادہ رکھتا تھا جسے وہ برسوں سے بھول چکا تھا، اللہ۔ اس صبح جب ختیجہ نے اس کی آنکھوں میں خاموشی سے طلاق کا سوال رکھا اور وہ خاموشی سے انکار کر آیا تھا، تب دل میں ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ختیجہ کے دل تک پہنچنے کے لیے زبردستی کا دروازہ نہیں بلکہ دعا کا راستہ اپنانا ہوگا۔
وہ اکیلا مسجد چلا گیا، گاؤں کے کنارے پر بنی پرانی مسجد جہاں بچپن میں اس کی ماں اسے ہاتھ تھام کر لے جاتی تھی۔ آج وہ دروازے پر رکا، جوتے اتارے اور قدم اندر رکھا، ایک نرم شرمندہ قدم۔ نماز کے بعد اس نے دعاؤں کی چوکی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، جس نرمی کو میں نے کمزوری سمجھا وہی میرے دل پر چھا گئی ہے۔ میں نے جس لڑکی کو قید کیا وہی میری روح آزاد کر رہی ہے۔ اگر ختیجہ میری قسمت ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر میں اس کا حقدار نہیں تو مجھے وہ ظرف دے کہ اسے خود سے آزاد کر سکوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پہلی بار ہاشم ہمدانی نے آنکھوں کے سامنے غرور کے بجائے عاجزی رکھی تھی۔ مسجد سے واپس آ کر اس نے نوکران خاص کو بلایا۔ ختیجہ کے کمرے کی سیٹنگ بدلو، پردے لگاؤ، کتابوں کی جگہ بناؤ، ایک الگ نمازی گوشہ تیار کرو۔ وہ پردے میں رہنا چاہتی ہے تو میں اس کی دیواریں مضبوط کر دوں گا تاکہ کوئی نگاہ، حتیٰ کہ میری بھی، اس کی اجازت کے بغیر نہ پہنچے۔ نوکرانیوں نے حیرت سے اس کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر سوال کیے بغیر ہاشم کے حکم پر عمل درآمد کرنے لگی۔ ختیجہ جب مغرب کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو چند لمحے دروازے پر رک گئی۔ کمرے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ سادہ پردے، دیوار پر آیت کریمہ کا فریم، قالین پر سفید سجدہ گاہ اور کھڑکی پر حجاب کے رنگوں والا پردہ، یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ اس نے آہستگی سے قدم اندر رکھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے کسی نے اس کی چپ سنی ہو، جیسے اس کی دعا کسی انجانی سمت قبول ہو چکی ہو۔ اگلے دن ہاشم نے ختیجہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، مگر پیغام کے ذریعے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں کچھ دیر تمہارے کمرے میں آنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ ختیجہ نے دروازہ کھلا رکھا لیکن اپنے مکمل حجاب میں قالین پر بیٹھ گئی، چہرہ آدھا چادر سے ڈھکا، ہاتھوں میں تسبیح اور آنکھوں میں خاموشی کی طاقت۔ ہاشم آہستہ آہستہ داخل ہوا۔ جب اس کی نظر ختیجہ پر پڑی تو قدم وہیں رک گئے۔ آج وہ پہلی بار ختیجہ کو مکمل پردے میں دیکھ رہا تھا، اور یہ پردہ اس کے لیے دیوار نہیں، محبت کی وہ پہلی لکیر بن چکا تھا جسے وہ عبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں جھکائیں۔ وہی ہاشم جس کی نگاہ کبھی کسی عورت پر جھکی نہ تھی، آج اپنی ہی بیوی کے سامنے نظریں اٹھانے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ ختیجہ نے نظریں اٹھائیں مگر لبوں پر خاموشی تھی۔ ہاشم کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہارے قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا ختیجہ، لیکن دور ہو کر بھی تم سے جڑا رہنا چاہتا ہوں۔ تمہارے احترام نے مجھے وہ زبان سکھائی ہے جو محبت کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہے۔ ختیجہ کی پلکیں لرزیں مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ اب بھی گریز میں تھی مگر اس کے دل میں ہاشم کے بدلے ہوئے الفاظ ایک ہلکی سی دستک دے چکے تھے۔ ہاشم پیچھے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، پھر رک کر پلٹا اور نرمی سے کہا، اگر کبھی دعا میں میرا نام لے سکو تو بس اتنا کہہ دینا کہ یا اللہ، اگر وہ سچا ہے تو اسے میرے لیے بہتر کر دے۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور کمرے میں خاموشی کا شور گونجنے لگا، ایک ایسا شور جو دل کی دیواروں کو آہستہ آہستہ نرم کرتا جا رہا تھا۔ نومبر کی سرد ہوا نے ختیجہ کے کمرے میں جیسے ایک سناٹا سا بھر دیا تھا۔ وہ نماز عشاء کے بعد معمول کے مطابق تلاوت میں مصروف تھی، مگر آج اس کی آواز میں لرزش تھی، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں میں وہ روشنی ماند پڑ چکی تھی جو ہمیشہ قرآن کے ورد سے جھلکتی تھی۔ اگلی صبح جب خاتمہ سے جگانے آئی تو ختیجہ تپتے وجود کے ساتھ بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی، ماتھا دہک رہا تھا، سانس بھاری اور لبوں پر ایک ساکت دعا ٹھہری ہوئی تھی۔ گھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ جب ہاشم کو اطلاع ملی وہ فوراً کمرے میں پہنچا۔ ختیجہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے قدم لرز گئے۔ وہ وہی ہاشم تھا جو کبھی کسی کے درد کو سننے کا روادار نہیں تھا، مگر آج ختیجہ کا کمزور وجود دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، وہ چیخا۔ چند لمحوں میں ڈاکٹر حاضر ہو گیا۔ معائنہ کرنے کے بعد کہا، شدید بخار ہے، جسمانی کمزوری اور شاید ذہنی تھکن بھی، اسے مکمل آرام اور تیمارداری کی ضرورت ہے۔ ہاشم نے خود کو کسی اور کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ختیجہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ سفید کپڑے میں لپٹی ختیجہ جو ہمیشہ اس سے گریزاں رہی، آج بے حس و حرکت تھی، جیسے ہر لفظ اس کے لمحے کے لمس کا محتاج ہو رہا ہو۔ رات کے تیسرے پہر جب سب سو گئے، ہاشم اب بھی جاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گیلا رومال تھا جسے وہ ختیجہ کے جلتے ہوئے ماتھے پر بار بار رکھتا اور پھر ہٹاتا۔ کئی بار ختیجہ نے نیم بے ہوشی میں ہلکی سی کراہ کے ساتھ لب ہلائے، جیسے کوئی دعا یا درد چھپائے بیٹھی ہو۔ ہاشم آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا اور سرگوشی میں کہتا،
میں یہ سب تیری مرضی کے بغیر نہیں چاہتا تھا ختیجہ، لیکن اب تیرے بغیر جینا بھی نہیں چاہتا۔ جب بخار کی شدت بڑھ گئی اور ختیجہ نے بے اختیار اپنا جسم سکیڑا تو ہاشم نے اسے آہستگی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے کوئی پگھلتی ہوئی برف کو ہاتھوں سے تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے لمس میں اب نہ کوئی ہوس تھی نہ کوئی جبر، صرف بے بسی، محبت اور تڑپ تھی۔ اس نے ختیجہ کا سر اپنے کاندھے پر رکھا اور انگلیوں سے اس کی پشت سہلاتا رہا۔ کمرے میں فقط سسکیوں جیسی خاموشی تھی اور دونوں کی سانسیں اس فضا میں ایک دوسرے سے جڑنے لگی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی جب کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو ختیجہ نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ اس نے خود کو ہاشم کی باہوں میں پایا، چہرہ اس کے کاندھے سے لگا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن کسی خاموش اعتراف جیسی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہی، مگر اس کے اندر کسی عجیب سے سکون نے جنم لیا تھا۔ ہاشم کا وجود آج دیوار نہیں پناہ لگ رہا تھا۔ وہ وجود جس سے وہ ہمیشہ دور رہنا چاہتی تھی آج اسے تھامے ہوئے تھا، اور پہلی بار ختیجہ کو یہ قربت بوجھ نہیں لگی تھی۔ ہاشم نے جب آنکھ کھولی تو ختیجہ کو جاگتے پایا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور شرمندگی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ میں تو بس تمہیں سنبھال رہا تھا، اگر تمہیں برا لگا ہو تو۔ ختیجہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے لب خاموش رہے، مگر اس کی پلکوں پر نمی کی جگہ ایک ہلکی سی چمک آ گئی تھی، اور پھر اچانک اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، ہلکی، خاموش، مگر اتنی واضح کہ ہاشم کا دل جیسے رک گیا۔ یہ وہی ختیجہ تھی جس کے لبوں پر کبھی تبسم نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار اس کی موجودگی میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہاشم نے بے یقینی سے کہا، تم مسکرا رہی ہو؟ ختیجہ نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، شاید یہ بخار کا اثر ہو، یا شاید تمہاری خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو دل کو ہلا گیا۔ ہاشم نے کچھ نہ کہا، اس نے فقط ایک نظر اس مسکراہٹ کو دیکھا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اب ختیجہ کا صرف شوہر نہیں بلکہ وہ شخص بنے گا جس پر ختیجہ ہمیشہ بھروسہ کر سکے۔ کمرے میں صبح کی روشنی پھیلنے لگی اور اس روشنی میں پہلی بار ایک ایسے رشتے کا آغاز ہو چکا تھا جسے لفظوں کی نہیں، لمس اور خاموشی کی ضرورت تھی۔ ختیجہ کے بخار کو اب 2 دن ہو چکے تھے، جسم کی کمزوری رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی، مگر دل کی الجھنیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ بظاہر سنبھل رہی تھی، لیکن اندر ایک ایسی جنگ جاری تھی جو اسے سکون لینے نہیں دیتی تھی۔ ہر بار جب وہ آنکھ کھولتی سامنے ہاشم کو دیکھتی، کبھی دوا ہاتھ میں، کبھی تیمارداری میں اور کبھی فقط خاموشی سے بیٹھے ہوئے، تو اس کا دل چاہتا وہ اسے جھٹک دے، یہ چیخ کر کہہ دے، مت کرو یہ سب، تم ہی تو تھے جس نے مجھے قید میں ڈالا، مگر زبان بند رہتی اور آنکھوں کے گوشے نم ہو جاتے۔ وہ خود سے سوال کرتی، یہ جو نرم لمس ہے، یہ جو نرمی کی چادر ہے، یہ کیا سچ ہے یا پھر ایک اور فریب ہے؟ ہاشم نے اب تک ختیجہ کو چھوا بھی نہیں تھا، صرف قریب بیٹھا تھا، اور وہ بھی اتنے ادب سے کہ جیسے کسی پاکیزہ مقام پر موجود ہو۔ وہ ختیجہ کے جسم سے نہیں، دل سے جڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہی چیز ختیجہ کے لیے سب سے بڑا امتحان بن رہی تھی۔ اس رات جب ختیجہ بستر پر لیٹی نیند کی باہوں میں جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے چپکے سے ہاتھ اٹھایا اور وہ دعا کی جو آج تک اس نے نہیں کی تھی، یا اللہ، اگر یہ شخص میری تقدیر ہے، اگر یہ وہ ہے جس سے میرا نصیب بندھا ہے، تو اسے میرے لیے بدل دے، اس کے لمس میں وہ پاکیزگی ڈال دے جو میرے دل کو قبول ہو، اور اگر یہ فریب ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ آنکھوں سے 2 موتی بہہ کر تکیے پر گرے اور دل کسی انجان دروازے پر دستک دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، اور وہی لمحہ تھا جب تقدیر نے ایک نیا باب لکھنا شروع کیا۔ ختیجہ نے خواب میں خود کو کسی اور ہی دنیا میں پایا۔ وہ گلابوں سے بھرا ایک باغ تھا، روشنی اتنی نرم جیسے چاندنی نے ہر شے کو چھو لیا ہو۔ وہ خود سفید لباس میں، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں ایک الگ سی چمک۔ سامنے ہاشم کھڑا تھا، مگر وہ ہاشم نہیں تھا جو ختیجہ کو زبردستی لے کر آیا تھا، نہ ہی وہ جو غرور میں ڈوبا رہتا تھا۔ یہ ہاشم مختلف تھا، سفید لباس، آنکھوں میں نرمی اور لبوں پر وہ تبسم جو صرف سچے عشق میں ہوتا ہے۔ وہ ختیجہ کے قریب آیا، اس کے ہاتھوں کو آہستگی سے تھاما اور کہا، میں وہ ہاشم نہیں رہا جس نے تم سے نفرت کی تھی، میں وہ بن گیا ہوں جس سے تم سکون چاہتی ہو۔ ختیجہ نے اس کے لمس کو محسوس کیا اور پہلی بار اس نے اپنے دل کو پرسکون پایا۔ وہ دونوں باغ میں ایک ساتھ چلنے لگے، قدم بقدم، جیسے ہر جھجک، ہر اندیشہ پیچھے رہ گیا ہو۔ ہوا میں محبت کی خوشبو تھی اور ختیجہ نے دل سے محسوس کیا کہ وہ اس خواب میں مکمل ہے۔ پھر اچانک خواب کی فضا بدلنے لگی، باغ دھند میں چھپنے لگا، روشنی ماند پڑنے لگی اور ہاشم کی چھبی دھیرے دھیرے دور ہونے لگی۔ ختیجہ نے بے چینی سے ہاتھ بڑھایا، رک جاؤ، مت جاؤ۔ ہاشم کی آواز گونجی، اگر تم چاہو تو میں لوٹ آؤں گا، حقیقت میں بھی۔
खतीजा हड़बड़ा कर जाग गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पेशानी पसीने से तर हो चुकी थी। वो उठकर बैठ गई और हाथों की लकीरें देखने लगी, जैसे अभी भी हाशिम के हाथों का लम्स बाकी हो। क्या ये फकत एक ख्वाब था या दिल की सच्चाई? उसके दिल में पहली बार एक ख्वाब ने आँख खोली थी। पर्दे के पीछे छुपी वो खतीजा जो हमेशा हाशिम से नफरत करती रही थी, आज पहली बार उसकी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर रद्द न कर सकी थी। अब ये सिर्फ एक जबर का रिश्ता नहीं था, कहीं न कहीं तकदीर ने पर्दे में ख्वाहिश भी लिख दी थी। खतीजा की तबीयत में अब वाज़े बेहतरी आ चुकी थी, मगर जिस्मानी कमज़ोरी अब भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। वो मामूल के मुताबिक अपने कमरे में तन्हा थी और सहन की जानिब खुलने वाली खिड़की से खुनक हवा अंदर आ रही थी और कुरान की तिलावत उसके होंठों से धीरे धीरे जारी थी। हाशिम ने खुद को कुछ दिनों से खतीजा के कमरे से दूर रखा हुआ था। वो जानता था कि उसके लम्स ने खतीजा के दिल में कोई नई तहरीक रकम कर दी होगी, मगर उसे खुद खुलने देना चाहता था। उस रात भी वो दरवाजे से कुछ फासले पर बैठा था। दिल बेचैन था, मगर सब्र ने उसे जब्त सिखा दिया था। खतीजा का भरोसा जीतने के लिए वो अब भी वक्त का ही इंतजार कर रहा था। कमरे के अंदर खतीजा खड़ी होकर जाए नमाज लपेटने लगी, मगर अचानक उसका सर चकरा गया। कमजोरी ने जैसे एक झटके में उससे जमीन खींच ली हो। वो लड़खड़ाई और फौरन फर्श पर गिर गई। दरवाजे के पीछे बैठा हाशिम की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए अंदर आया, मगर मंजर देखकर उसका दिल धक से रह गया। खतीजा! उसने झुककर उसे अपने बाजू में उठाया और एहतियात से बेड पर लिटाया। खतीजा की आंखें बंद थीं, सांसें हल्की और वजूद निढाल। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? हाशिम के लहजे में फिक्र और साथ में मोहब्बत भी थी। खतीजा ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार खुद को उसकी बाहों में महफूज महसूस किया। उसकी पलकें हली और जबकि किसी सोच को झटक रही थी, और फिर वो धीरे से बोली, मुझे लगा था मैं संभल गई हूँ। हाशिम ने नरमी से उसका सर तकिए पर रखा, कंबल ओढ़ाया और फिर वो बैठने को पलटा, मगर खतीजा ने बेसाख्ता उसका हाथ ही थाम लिया। लम्हे भर को दोनों साकित हो गए। हाशिम ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा, वो नजरें जिनमें अब पहली बार वहशत नहीं बल्कि नरमी थी। खतीजा के होंठों पर एक मधम मुस्कुराहट उभरी। रुक जाओ, वो बोली, ये रात शायद थोड़ी तवील हो और मैं थोड़ी कमजोर हूँ। हाशिम की आंखें नम हो गई। वो धीरे से वापस बैठ गया और झुककर उसका हाथ थामे रखा। मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी मर्जी के बगैर अब कुछ नहीं होगा खतीजा, तुम जो कहो वही होगा। खतीजा ने पलकें बंद की, जैसे दिल के अंदर कुछ नर्म होने लगा हो। फिर हाशिम ने आहिस्ती से झुककर उसके माथे पर एक बोसा दिया। ये बोसा न चाहत का दावा था, न मलकियत का ऐलान। ये एक शुक्रिया था उस लम्हे का, उस लम्स का, उस ताल्लुक का जिसने दोनों को बदल दिया था। खतीजा की आंखों के गोशे नम हो गए, मगर लबों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो बोसा जो उसने कभी नफरत से तसव्वुर भी नहीं किया था, आज उसे अपना लगा। उसके दिल के बंद दरवाजों पर जैसे एक नरमी से दस्तक दी गई थी और अंदर से किसी ने सरगोशी की हो, यही है वो शख्स जिसे अल्लाह ने शायद तेरे लिए ही चुना है। हाशिम कुछ देर उसके करीब बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठने लगा, मगर खतीजा ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कहीं और रख दिया है। हाशिम हैरान हुआ, कहाँ? खतीजा ने धीरे से आंखें खोली और वो जुमला अदा किया जो दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ बन गया। अपने दिल में। हाशिम की आंखों से एक आंसू खामोशी से बह गया और उसके दिल ने गवाही दी। अब ये रिश्ता सिर्फ निकाह का नहीं रहा, ये बंधन बन चुका था, मोहब्बत का, ईमान का, तकदीर का। खतीजा की जिंदगी में सुकून के झोंके अब आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगे थे। हाशिम का रवैया, उसकी नरमी, उसके अंदाज, सब कुछ बदल चुका था। वो शख्स जो एक वक्त में खतीजा के लिए सिर्फ खौफ की अलामत था, अब उसके दिल में अपनी जगह बना चुका था। मगर मोहब्बत के मुकम्मल होने से पहले अक्सर तकदीर एक पर्दा हटा देती है, जिसके पीछे वो सच होता है जो सब कुछ बदल सकता है। आज सुबह जब खतीजा नमाज पढ़ चुकी और तस्बीह के दाने उसके हाथों में थे, खात्मा अंदर आई और आहिस्तगी से बोली, बीबी जी, शहर में वही लड़की आई है जिसे मौलवी साहब ने शहर भेजा था, नायला। खतीजा ने हैरत से सर उठाया। वो यहाँ? जी, उसने कहा है वो आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहती हैं। खतीजा ने इजाज़त दे दी। कुछ ही लम्हे बाद नायला अंदर आई। उसका चेहरा सता हुआ था, आंखों में शर्मिंदगी और होंठों पर खामोशी। खतीजा ने नरमी से पूछा, तुम खैरियत से हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई। नायला की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो धीरे से बोली, मैं कुछ सच कहना चाहती हूँ, वो सच जो शायद आपको पहले मालूम होना चाहिए था। खतीजा चौंकी। कैसा सच? नायला ने नजरें झुका ली। जिस दिन मौलवी साहब ने मुझे पनाह दी, उस दिन मैं सिर्फ मजलूम नहीं, मैं गुनहगार भी थी। खतीजा खामोश रही। मैं
میں وہ لڑکی تھی جس سے ہاشم ہمدانی محبت کرتا تھا. ہم نے ایک دوسرے سے وعدے کیے تھے، خواب بنے، لیکن میں نے اسے دھوکہ دیا. ختیجہ کی سانس رکنے لگی. نائلہ کی آواز لرزتی گئی. میں نے پیسوں کے لیے اسے چھوڑ دیا اور ایک ایسے شخص کے ساتھ چلی گئی جو میرا خواب بیچتا تھا. ہاشم ٹوٹ گیا تھا، وہ بدل گیا تھا، اور جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا وہ سب میرے گناہ کا نتیجہ تھا. ختیجہ نے آنکھیں موند لیں، دل پر جیسے ایک بھاری پتھر رکھا گیا ہو. وہ سب لمحے جب وہ ہاشم کی خاموشی کو غلط سمجھ رہی تھی، اس کی نظروں میں جو شکست چھپی تھی وہ اب کھلنے لگے تھے. نائلہ نے روتے ہوئے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں بی بی، آپ کے دل میں وہ جگہ ہے جہاں ہاشم اب خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے. میں آپ سے صرف دعا کی درخواست لے کر آئی ہوں، میرے لیے اور اس کے لیے جسے میں نے توڑ دیا. ختیجہ نے نرمی سے نائلہ کا ہاتھ تھاما. سچ جان لینا کافی نہیں ہوتا، سچ کو معاف کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. تم خود کو معاف کرو تاکہ زندگی دوبارہ تمہیں موقع دے. نائلہ سسکیوں کے ساتھ رخصت ہو گئی اور ختیجہ، اس نے پہلی بار خود کو ہاشم کے بہت ہی قریب محسوس کیا. جب شام کو ہاشم کمرے میں آیا تو ختیجہ اس کے سامنے آ کر وہ جملہ کہا جس نے ہاشم کی روح ہلا دی. میں جانتی ہوں نائلہ تمہارا ماضی تھی، ہاشم جیسے پتھر کا ہو گیا، لیکن تم میرا حال ہو اور شاید میری تقدیر بھی. ہاشم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. وہ سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا مگر ختیجہ آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار بغیر لرزے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں مکمل قبول کرتی ہوں، تمہارے ماضی کے زخموں سمیت. ہاشم خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ختیجہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جیسے وہ صرف شوہر نہیں، ایک زخمی وجود ہو جسے اب سچا پیار ملا ہو. آج ختیجہ زبردستی کی بیوی نہیں رہی، وہ دل کی ملکہ بن چکی تھی، ایک ایسی ملکہ جس نے ہاشم کے دل پر اپنی محبت سے راج کرنا سیکھ لیا تھا. ختیجہ اب وہ نہیں رہی تھی جو چند ماہ قبل ہاشم کی قید میں لائی گئی تھی. اب اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف محبت کی روشنی سے چمکتا ہے. اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں، اطمینان تھا، اور لبوں پر خاموشی نہیں، مسکراہٹ تھی. ہاشم بھی بدل چکا تھا. وہ مرد جس کا غرور اس کی طاقت کا نشان سمجھا جاتا تھا اب محبت کے آگے جھکنا سیکھ چکا تھا. ختیجہ کے ہر اشارے کو وہ مقدس حکم سمجھتا اور اس کی خاموشی کو بھی سن لیا کرتا تھا. ایک دن جب ختیجہ صبح جلدی بیدار ہوئی اور اس نے پہلی بار باورچی خانے کا رخ کیا، خادمہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی. بی بی جی حکم کریں، میں سب کچھ تیار کر دیتی ہوں. ختیجہ نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، آج میں خود ہاشم کے لیے کھانا بناؤں گی. وہ صرف میرا شوہر نہیں، میرے دل کا مقام بھی ہے. وہ خود سبزی کاٹتی رہی، گوشت پکاتی رہی، مسالوں کو نرمی سے بھونتی رہی اور ہر لمحہ اس شخص کو یاد کرتی رہی جس نے نفرت سے آغاز کیا لیکن محبت پر اختتام ہوا. جب ہاشم دوپہر میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ختیجہ نے خود اس کے سامنے دسترخوان بچھایا، سفید چادر، سادہ برتن اور خوشبو سے مہکتا کھانا. ہاشم چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر آہستگی سے بولا، یہ سب تم نے بنایا؟ ختیجہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. ہاں، آج میں صرف بیوی نہیں، محبت کرنے والی عورت بھی تو ہوں. ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما اور بوسہ دیا. یہ لمحہ سب میرے لیے عبادت بن چکا ہے. ختیجہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، جیسے کوئی رسم نہ مجبوری، بس ایک پاکیزہ تعلق کی تپش جو ہر لقمے کو محبت سے بھر رہی تھی. رات کو جب آسمان پر چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، ختیجہ چھت پر کھڑی چاند دیکھ رہی تھی. ہاشم آہستہ سے آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا. ختیجہ نے سر اس کے سینے پر رکھا اور دھیرے سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں خواب میں ہوں، ایک ایسا خواب جس میں قید بھی سکون ہے اور بندھن بھی آزادی ہے. ہاشم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ یہ خواب نہیں، عشق ہے. اس لمحے فضا میں فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی. ختیجہ نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور ایک گہرا سکون محسوس کیا. ہاشم نے اس کے قریب کرتے محبت سے کہا، اب میرا دل بھی اذان دیتا ہے کیونکہ تم اس میں ہو. ختیجہ نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں. اس کے لب خاموش تھے مگر دل پوری شدت سے پکار رہا تھا، یہ عشق ہے، مکمل، سچا اور ہمیشہ کے لیے.